बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। कोरोना की चौथी लहर मुल्क के लिए खतरनाक होती चली जा रही है। पिछले 24 घंटों में शरह एक बार फिर 9% तक पहुंच गई। लिहाजा एनसीओसी ने मुतासरा शहरों में दोबारा पाबंदियां लगाने का ऐलान कर दिया। मार्केट की टाइमिंग जो है, जो अभी 10 बजे तक इजाजत जिनकी दी गई थी, उसको वापस 8 बजे तक रहा है। एक दिन की छुट्टी थी हफ्ते के अंदर, जिसको सेफ डे भी कहते हैं, उसको बढ़ाकर दोबारा से 2 दिन हफ्ते में किया जा रहा है। इंडोर डाइनिंग जो है उसको बंद किया जा रहा है जी। ऑफिस में 50% काफी अरसे तक ये चला कि दफ्तर में 50% अटेंडेंस होगी, बाकी 50% वर्क फ्रॉम होम का होगा, तो वही 50% की पॉलिसी दोबारा से लागू की जा रही है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर 70% कैपेसिटी के ऊपर पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है उसको ऑपरेट करने की इजाजत थी, उसको कम करके 50% पे किया जा रहा है। कराची की सूरत बदस्तूर तशवीशनाक है। शरह आज भी 23% रही। वैक्सीन लगवाने वालों को रश भी बढ़ता जा रहा है, लेकिन कराची में लॉकडाउन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इस पर वफाकी और सूबाई हुकूमत में कोई इत्तफाक राय नहीं हो सका। सिंध गवर्नमेंट की कोशिश थी कि लॉकडाउन कर दें, लेकिन मसला ये है कि हमने दूसरी तरफ देखना है कि लॉकडाउन से क्या हम अपने मुल्क को, अपनी माइशत को बचा लेंगे, और उसके बाद जो भूख पैदा होगी, खास तौर पे जो हमारे गरीब तबका है, वो कैसे गुजारा करेगा लॉकडाउन में। अगर मसलन वो अपने छाबड़ी है, उसकी छोटी दुकान है, टैक्सी है, ये सारे लोग जो पैसा कमाते हैं और फिर अपने बच्चों को खिलाते हैं, इनका क्या बनेगा। सो जब तक हम इसका जवाब आपके पास नहीं है, कभी लॉकडाउन ना करें। हमें इस बात की बड़ी शदीद एहसास है कि ये जो हम फैसले करते हैं, जिससे बंदिशें लगती हैं, उससे एक आम आदमी की ज़िंदगी के ऊपर, खुसूसी तौर पे हमारे कमज़ोर तबके के ऊपर बहुत असर पड़ता है। सिर्फ हमने लोगों की सेहत की हिफाजत नहीं करनी, जो दिहाड़ीदार है, जिसके पास उसके पास वसाइल नहीं है कि वो चाहे काम करे ना करे तो उसकी ज़िंदगी चलती रहती है, जिस तरह साहिब सरबत लोगों की चलती है। इसलिए बहुत सोच समझ के फैसले करते हैं। और ये पहले दिन जो वज़ीर आज़म का फैसला था कि हमने सब कुछ बंद करके वबा का मुकाबला नहीं करना, हमने लोगों की सेहत की हिफाजत भी करनी है और साथ साथ हमने लोगों के रोजगार की हिफाजत भी करनी है। जैसे ही लॉकडाउन की अनाउंसमेंट होती है और वफाकी वजीर को कॉन्फिडेंस में लेने के बाद होती है, वफाकी हुकूमत के तर्जुमान वजीर इत्तलात ऑब्जेक्शनेबल बयान इशू करते हैं और कहते हैं कि सिंध को ये इख्तियार नहीं था। मुल्क वबा पर भी क्यों इकट्ठा नहीं हो रहा, हम इस पर भी बात करेंगे। लेकिन मियां शहबाज शरीफ ने कल सलीम साफी के इंटरव्यू में एक बार फिर मुसालियत का हाथ बढ़ा दिया और शेख रशीद ने वेलकम कह दिया। अगर शहबाज शरीफ माजी को बुला के आए, बुला के बात करना चाहता है, तो हुकूमत तो कभी अपोजिशन के दरवाजे बंद नहीं हो सकते सियासत में। और पहली बिस्मिल्लाह ही जो है कि मशीन वोटिंग से करे। यह सूरत अगर यहां तक रहती तो शायद खतरनाक ना होती, लेकिन मियां नवाज शरीफ ने मियां शहबाज शरीफ के खिलाफ एक ट्वीट कर दी, जिससे दोनों भाइयों का इख्तलाफ खुलकर सामने आ गया। क्या शीन और नून अलग अलग हो रही हैं? ये हमारा आज का मेन इशू होगा, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं सेनेटर मुस्तफा नवाज खोखर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है। मियां जावेद लतीफ साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। और हमायूं अख्तर साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, DSNG पर हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। हमारे साहब, आप मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब के पुराने साथी हैं, ये फरमाइएगा कि ये जो शहबाज शरीफ साहब ने एक तरफ मुफाहमत का हाथ बढ़ा दिया, दूसरी तरफ मियां नवाज शरीफ साहब का जो ट्वीट है, हम ज़ाहिर दिखा तो उसको सकते नहीं, पाबंदी है, लेकिन पढ़ तो सकते हैं। उसमें उन्होंने कहा कि यह जदोजहद महज चंद सीटों की हार जीत के लिए नहीं है, बल्कि आन शिकनों की गुलामी से नजात के लिए, वगैरह वगैरह, और अपनी इज्जत नफ्स पर समझौता किए बगैर तारीख के दुरुस्त सिमत पर खड़े नजर आ रहे हैं। ये फरमाइए कि वाकई मियां शहबाज शरीफ साहब और मियां नवाज शरीफ साहब की सोच में फर्क है, या फिर ये दोनों एक ही हैं? जैसे आप लोग कहते थे कि ये गुड कॉप और बैड कॉप का एक फार्मूला है, कोई एक भाई अच्छा हो जाता है, दूसरा भाई बुरा हो जाता है, और अपने लिए कोई रास्ता निकाल लेते हैं। फरमाइएगा। मैंने तो हमेशा से कहा है जी, आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, जब से ये इनका नाकाम हुआ है जलसा लाहौर का, कि उसकी नाकामी की सबसे बड़ी वजह यह है कि PMLN के अंदर एक बहुत बड़ी दरार है, एक पूरी पावर टसल चली हुई है। अब तो मेरी नज़र में मियां नवाज शरीफ साहब खुल के अपनी बेटी
کا زیادہ جو ان کا نیریٹو ہے اس کا ساتھ دیتے ہیں. شہباز شریف صاحب میرا نہیں خیال کہ ٹوٹل ڈیفائی کریں گے نواز شریف صاحب کو, لیکن شہباز شریف صاحب واضح ہے کہ اپنی ایک سوچ رکھتے ہیں اور بڑے کی ایشوز پہ اپنی سوچ رکھتے ہیں, اور ان کی پارٹی میں آگے چل کے بالخصوص الیکشن تک یہ مسئلہ حل نہ ہوا تو اس کے سنگین نتائج ہوں گے پی ایم ایل این کے لیے. اچھا یہ فرمائیے گا کہ سادہ سوال ہے کہ میاں شہباز شریف صاحب جو ہے نا وہ ساری سچویشن سے بڑے پریشان ہیں, اور جب وہ جیل سے باہر آئے تھے تو ان کا یہ کہنا تھا, بلکہ میرے ساتھ بھی ملاقات ہوئی تھی تو انہوں نے کہا تھا, جس میں نے کالم لکھا تھا جس پہ ریئیکشن بھی بڑا آیا تھا پارٹی کی طرف سے, اس میں انہوں نے کہا تھا کہ میں میاں نواز شریف صاحب کو آخری بار سمجھانے کی کوشش کروں گا, اگر یہ سمجھ گئے تو ٹھیک ہے, نہ ہوا تو میں اپنا راستہ الگ کر لوں گا, میں استعفیٰ دے دوں گا پوزیشن سے. تو یہ فرمائیے کیا میاں شہباز شریف صاحب مستعفی ہو سکتے ہیں سچویشن میں اور بیک بینچر ہو جائیں پارٹی میں؟ یہ میں اپنا ذاتی انالیسس دے رہا ہوں, جو میرا کافی تجربہ ہے پاکستان کی سیاست کا پچھلے 30 سال کا. میں سمجھتا ہوں کہ مستعفی تو شاید ہو جائیں, لیکن میاں شہباز شریف صاحب کھل کے نواز شریف کی مخالفت نہیں کریں گے اس وقت. لیکن یہ میاں نواز شریف صاحب کا جو روش ہے کہ وہ مریم صاحبہ کو جس طرح پولیٹکس میں ان کرنا چاہتے ہیں یا اپنی سیٹ پہ ان کو بٹھانا چاہتے ہیں, اور وہ جلسے بھی ویسے کراؤڈ پولر بھی ہیں, جلسے بھی انہوں نے بہت اچھے کیے ہیں, لیکن جس طرح پارٹی ٹوٹ پھوٹ رہی ہے اور جس طرح وہ اپنی سیٹیں ہارتے چلے جا رہے ہیں, جو آزاد کشمیر کے اندر الیکشن ہے وہ آپ کے سامنے, سیالکوٹ کا نتیجہ آپ کے سامنے, تو میاں نواز شریف صاحب کو آپ کو کامیاب ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں کسی جگہ پہ؟ دیکھیے, میاں نواز شریف صاحب اور مریم صاحبہ کو یہ سوچنا چاہیے کہ پنجاب پچھلے آلموسٹ 30 سال سے شہباز شریف کے پاس رہا ہے, اور اس میں حمزہ شہباز کا بہت پریکٹیکل رول اور محنت رہی ہے. اب یہ کہنا کہ پارٹی پی ایم ایل این جو تمام رینک اینڈ فائل ہے جو پارٹی بنائی ہے پنجاب میں, جو ان کی مین پاور بیس ہے, اس سے آپ ٹکر لیں. مریم صاحبہ کا ضرور وہ کراؤڈ پول ہوگی, سارا کچھ ہوگا, لیکن ان کا نیریٹو جو ہے وہ اس وقت نہ صرف بہت سخت ہے بلکہ پارٹی کے اندر ڈفرنٹ اپینینز ہیں اس نیریٹو کے بارے میں. یہ تو ایک اچھی سچویشن نہیں ہے اس وقت پی ایم ایل این کے لیے, بالخصوص ان کی جو مین پاور بیس ہے اس میں. پنجاب کے علاوہ تو ان کے پاس کوئی خاص ابھی پاور بیس ہے نہیں. بالکل صحیح. موسیٰ صاحب ابھی ایک انالیسز ہے, وہ انالیسز یہ ہے کہ دو لوگ ہیں کیو کے اندر, ایک بلاول صاحب ہے, دوسرے شہباز صاحب ہیں, اور یہ دونوں مل کے کوشش کر رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی راستہ نکلا ہے. کبھی بلاول صاحب تھوڑے سے کامیاب ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں تو مریم صاحبہ کہہ دیتی ہیں کہ یہ نیا نارو ہو رہا ہے, ایک نیا سلیکٹڈ تیار ہو رہا ہے, اور ادھر سے جب شہباز صاحب تھوڑے سے ایکٹیو ہو جاتے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف بھی اعتراض کرتی ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی بھی اعتراض کرتی ہے کہ یہ ایک نیا سلیکٹڈ ہونے کے لیے تیار کھڑا ہے. تو یہ آپ کو واقعی نظر آتا ہے کہ کوئی دوڑ لگی ہوئی دو لیڈرز کے درمیان؟ دوڑ تو قطعاً نہیں لگی ہوئی, اور میرے خیال سے اس طرح کے الزامات ہم اپنی سیاست میں اور اس کے علاوہ بھی بہت سے دیکھتے آئے ہیں. پچھلے جو ہمارے 3-4 دہائیوں کی سیاست ہے اس کے اندر اس طرح کے بڑے بڑے الزامات لگائے گئے. لیکن گزارش یہ ہے کہ اینڈ آف دا ڈے دیکھنا تو یہ پڑے گا کہ اس وقت ملک کے عوام کس صورتحال سے دوچار ہیں, ایک عام آدمی کی کیا پرابلمز ہیں. مہنگائی بہت زیادہ, مہنگائی اس میں ایک مہینے میں 4 دفعہ پیٹرول کی قیمت 11 روپے ایک تقریباً بڑھا چکی ہے حکومت. اسی طرح بجلی اور گیس کی قیمتیں بھی بڑھا چکے ہیں. ایل این جی جو ہے ایل این جی کا ایک نیا اسکینڈل, مہنگی خریدی جو $4 میں مل رہی تھی. جی ہاں, ایگزیکٹلی. تو عام آدمی کی جو ایشوز ہیں, عام آدمی ان کو سامنے رکھ کر 2000 جب بھی الیکشن ہونے ہیں اس نے کسی کے اوپر ٹھپا اسی وقت لگانا ہے کہ اس کو ریلیف ملا یا نہیں ملا. اس نے صرف اس بنیاد پہ فیصلہ کرنا ہے. اور یہ جو باقی ساری گفتگو ہے کہ کوئی منظور نظر ہو جائے, اس طرح جو مرضی آپ کر لیں, عام آدمی سے ووٹ لینا ایک انتہائی مشکل کام ہے. جو اس کے ایشوز کی بات کرے گا, جو اس کی زندگی کی بات کرے گا, اس میں بہتری لانے کی بات کرے گا, عام آدمی نے صرف ٹھپا اسی کی پرچی پر. ویسے یہ بلاول صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کسی وقت بھی ہو سکتے ہیں, اور انہوں نے آپ سب کو کہا ہے کہ تیاری پکڑ لیں آپ, اور نوجوانوں تیار رہو اور اپنے ووٹرز کے ساتھ رابطے میں رہو, اور پارٹی کے ارکان جو ہے وہ آگے آپ کو محسوس ہوتا ہے کسی وقت بھی الیکشن ہو سکتا ہے؟ ویسے
الیکشن تو کسی بھی وقت ہو سکتے ہیں جی، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، بالکل بلاول صاحب کی ٹھیک اسیسمنٹ ہے. اس کی گورنمنٹ کے پاس ابھی 2 سال ہیں پورے. 2 سال ہے، لیکن یہ 2 سال جس طریقے سے اگر جو پچھلے 3 سال گزرے ہیں اسی طرح اگر گزرنے ہیں تو پھر عوام تو کہیں کسی قابل نہیں رہ جائے گی. سیاسی طور پہ خارجہ پالیسی آپ اٹھا کر دیکھ لیں، پاکستان اس وقت دنیا میں تنہائی کا شکار ہے، کیونکہ حکومت یہ پریٹینڈ کرتی ہے کہ جی کہ ہماری بڑی ایک کامیاب فارن پالیسی ہے، لیکن انفارچونیٹلی افغانستان کی صورتحال جس طریقے سے انفولڈ ہو رہی ہے کہ پاکستان اس وقت ایک انٹرنیشنل آؤٹ کاسٹ ملک ہوا ہوا ہے، کوئی ہم سے انگیج نہیں کرنا چاہ رہا. آئی ایم ایف نے ہمیں اپنی قسط دینے سے انکار کیا ہوا ہے، ایف اے ٹی ایف کی ہمارے اوپر ایک تلوار لٹک رہی ہے. حکومت نے بڑے دعوے کیے، بڑی باتیں کی کہ آپ یہ قانون پاس کریں، یہ قانون پاس کریں، سب قوانین بھی پاس کر لی، لیکن ابھی تک ایف اے ٹی ایف سے نہیں نکل سکے. سپٹمبر میں پھر اجلاس ہے. سپٹمبر میں پھر اجلاس ہے. پھر اسی طرح ہماری جو مڈل ایسٹرن کنٹریز کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے وہ بھی کوئی اتنی خاص نہیں ہے. معیشت بھی ٹھیک نہیں، خارجہ تعلقات بھی ٹھیک نہیں، عوام کو ریلیف بھی کوئی نہیں. گورنمنٹ پاپولر ہو رہی ہے اس کے بعد، بہت پاپولر ہو رہی ہے. میں سیالکوٹ کے اندر الیکشن ابھی ہم آزاد کشمیر کے اندر آپ دیکھ لیں، ابھی ہم آزاد کشمیر کے اندر جو الیکشن ہے صاحب وہ تو فرینکلی تاریخ رہی ہے کہ جو وفاق میں ہوگا وہی وہاں پر پارٹی جیتے گی. اس کا تو بیرومیٹر صرف سادہ سا آسان سا یہ ہے کہ آپ چلے جائیں کیمرہ لے کر مارکیٹوں میں، بازاروں میں، گلی میں، کوچوں میں، اور وہاں پر لوگوں سے پوچھ لیں کہ کیا ان کے پچھلے 3 سال کا جو یہ حکومت کا جو گزری ہے اس میں ان کی زندگی بہتر ہوئی ہے یا مشکل ہوئی ہے. جواب تو وہاں سے مل جائے گا. لیکن گورنمنٹ جو ہے اس کا نیریٹو بالکل مختلف ہے. فواد چودھری صاحب کا جو کہنا ہے نا وہ بڑا وہ تصویریں بھیجتے رہتے ہیں کہ دیکھیں اتنی زیادہ کاریں بک گئی ہیں، اگر یہ غربت پھیل رہی ہے تو کار کون خرید رہا ہے. پھر یہ ہے کہ ٹورزم اتنی زیادہ پھیل گئی، وہ 35 لاکھ لوگ وہ کہتے ہیں کہ وہ ناردرن ایریا چلے گئے، تو کیا یہ بھوکے ننگے تھے جو وہاں پہ چلے گئے. تو ان کا خیال یہ ہے کہ یہ مہنگائی شائننگ انڈیا بھی آپ کو یاد ہوگا کہ ایک شائننگ انڈیا ایک انڈیا میں کانگریس نے بڑی کیمپین منموہن سنگھ کے دور میں انہوں نے شروع کیا تھا اور اس کا نتیجہ انہیں اگلے الیکشنز میں ہی مل گیا. تو یہ ایک گورنمنٹ جو وہ ایک پرسیپشن کریٹ کرنے کی، یہ صرف یہ گورنمنٹ نہیں اور بھی بہت سی گورنمنٹس اسی طرح کرتی ہیں، اس کا کوئی فائدہ لیکن آن گراؤنڈ لیول پہ ان کی کوئی حیثیت نہیں. میرے سے یہ فرمائیے، آپ کا یہ کہنا تھا کہ کوئی نیریٹو نہیں ہے، دونوں ایک ہی ہیں، لیکن اب تو یہ واضح ہوتا چلا جا رہا ہے. جیسے میاں شہباز شریف صاحب نے کل کہا کہ فرشتہ کوئی نہیں ہے، غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، غلطیاں ہو گئی ہیں، اب اس کو معاف کر دینا چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے، ملک کے لیے بہتری اسی کے اندر ہے. میں ہمیشہ مفاہمت کا پہلے بھی حامی تھا، میں آج بھی مفاہمت کا حامی ہوں، اور وہ مسالت کا انہوں نے ہاتھ بھی بڑھایا. شیخ رشید صاحب نے کہا آ جائیں ہمارے ساتھ بیٹھیں اور الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے اوپر بات کر لیتے ہیں. تو یہ ساتھ میاں نواز شریف صاحب کی اس طرح سے ٹویٹ آ جانی. تو اب آپ کیا کہیں گے کہ واقعی کوئی اختلاف نہیں دونوں بھائیوں کے درمیان؟ شکریہ شریف صاحب. میں گزارش کر دوں کہ ابھی جو گفتگو ہو رہی تھی کہ پارٹی ٹوٹ رہی ہے، پارٹی کمزور ہو رہی ہے، پارٹی ہار رہی ہے، نہ پارٹی ٹوٹ رہی ہے. ہاں یہ بات درست ہے، ہار رہی ہے، بس کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہروایا جا رہا ہے. ہار نہیں رہی، ہروایا جا رہا ہے. ویسے کمزور اندر سے کیا جا رہا ہے باہر سے؟ اور اندر باہر دونوں سے. اور یہ آج نہیں ہوا کام، یہ اس سے پہلے پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوا ہے، مسلم لیگ کے ساتھ ہوا ہے، کاف لیگ بنا دی گئی، کوئی اور جماعتیں اسی طرح پی ٹی آئی بنا دی گئی. مگر کہنا یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کشمیر کے الیکشن سے سیالکوٹ کے الیکشن تک مقصد یہ تھا کہ اس کا نتیجہ ایسا بنایا جائے جس سے نواز شریف پر دباؤ بنایا جا سکے. حمزہ صاحب کو، شہباز صاحب کو آپ کر لیتے متحرک تو آپ کم از کم پنجاب کے اندر کشمیریوں کے ووٹ لے لیتے ہیں. تو آپ کو تو پنجاب کے اندر سیٹیں ہار گئے ہیں آپ کشمیری. میں جان کی مان پاؤں، اگر جو آپ نے پہلے سوال کیا تھا اس کا جواب میں مکمل کر لوں تو اس پہ آ جاتا ہوں. پہلے وہ مجھے ٹائم دے دیں. میں یہ عرض کرتا ہوں کہ نواز شریف پر جو دباؤ بڑھانے کی کوشش کی گئی کشمیر اور سیالکوٹ کے نتائج بنانے کے بعد، نہ نواز شریف کمزور ہوئے اپنے موقف سے، نہ اس سے پیچھے ہٹے اور نہ پیچھے ہٹیں گے. ہمارا بیانیہ، پوری قوم کا بیانیہ وجہ آپ کا بھی وہی ہے. آپ پورے دیانتداری سے یہ کہیں یا پی ٹی آئی کا کوئی بندہ یہ کہہ دے کہ آئین قانون کی بالادستی نہیں ہونی چاہیے، کیا یہاں جنگل کا قانون ہونا چاہیے، کیا معلم جبہ جو ہے اس کا فیصلہ اور ہونا چاہیے اور شہباز شریف کا فیصلہ کچھ اور ہونا چاہیے. خدا کا خوف کریں. اگر ہم شہباز صاحب کو سمجھانی چاہیے. نہیں، ایک سیکنڈ میں جو بات کہنا چاہتا ہوں نا، آپ مجھے صرف یہ بتا دیں کہ 3 ماہ پہلے سیالکوٹ ڈسکا تحصیل سے آپ جیتے ہیں
اور اسی سیالکوٹ میں 3 ماہ کے بعد آپ ہار جاتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ آپ کے اپنے ایم این اے سیالکوٹ کے کہہ رہے تھے کہ مریم صاحبہ کو نہ لے کر آئیں, ہم ہار جائیں گے. یہاں پہ اعتراض کر رہے تھے پارٹی کے اپنے لوگ, وہ کہتے تھے حمزہ صاحب کو بلائیں, شہباز صاحب کو بلائیں اگر آپ جیتنا چاہتے ہیں. اچھا میری عرض سن لیں, تو کیا ڈسکا کے الیکشن میں مریم نواز شریف نہیں گئے تھے؟ کیا وہاں کوئی اور گیا تھا؟ بار بار مریم نواز شریف وہاں گئی. اس کا مطلب یہ نہیں ڈسکا میں جیت گئے تو سیالکوٹ میں بھی نہیں, میں صرف پوچھنا یہ چاہتا ہوں, کیا مہنگائی کم ہو گئی ہے؟ کیا بے روزگاری کا خاتمہ آپ نے کر دیا ہے؟ کیا آزاد کشمیر آپ نے, وہ بڑھ رہی ہے, میری بات آپ کمزور ہو رہے ہیں. کیا مقبوضہ کشمیر آزاد کروا لیا؟ کیا آپ نے قاضی عیسیٰ فائز جو جسٹس ہیں ان سے معذرت کر لی کہ ہم نے آپ کے خلاف غلط کیس بنایا تھا؟ کیا نواز شریف سے آپ نے معذرت کر لی کہ آپ کے خلاف ہم نے غلط کیس, غلط پروپیگنڈا کیا؟ کیا آپ نے لوگوں سے معافی مانگ لی کہ ہم نے جو 1 کروڑ نوکریاں دینے کی بات کی تھی, 50 لاکھ گھر بنانے کی جو بات کی تھی, اس پہ ہم معافی چاہتے ہیں, ہم نے غلط کیا؟ آج کیا ان معافیوں کی وجہ سے لوگوں نے ان کو ووٹ دے دیا؟ یہ نہیں بات. اصل سوال یہ ہے اسی گورنمنٹ سے پھر مفاہمت کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ ہاں, اب آ جائیں, کیوں ہاتھ بڑھا رہے ہیں ان کی طرف سے؟ ایک سیکنڈ, اگر اتنے برے لوگ ہیں. جو صاحب میری عرض سن لیں, جب آپ کہتے ہیں نا مزاحمت اور مفاہمت, مجھے یہ بتائیں کیا ہم پہاڑوں پہ چلے ہیں؟ لندن میں بیٹھے ہوئے نا سر. میری بات سنیں نا, ہم یہ بات کر رہے ہیں, مزاحمت ہم کر رہے ہیں. اگر اس کو مزاحمت کہتے ہو تو کرتے رہیں گے. ہم کہتے ہیں آئین قانون کی بالادستی کے لیے جو ہم احتجاج کر رہے ہیں یہ کرتے رہیں گے, چاہے آپ شہباز شریف صاحب نہیں کرنا چاہ رہے سر. آ جائیں آپ شہباز شریف پہ. سر دیکھیں, نواز شریف نے کہا کہ یہ جدوجہد میں چند سیٹوں کی ہار جیت کے لیے نہیں ہے بلکہ آئین شکنوں کی غلامی سے نجات کے لیے اور اپنی عزت نفس سے سمجھوتا کیے بغیر تاریخ کی درست سمت پر کھڑے نظر آنے کے لیے ہے. تو مسلم لیگ نون اور عوام کے درمیان خلیج ڈالنے کی کوئی کوشش کامیاب نہیں ہوگی انشاءاللہ. تو یہ اپنے بھائی کو نہیں کہہ رہے تو کس کو کہہ رہے ہیں؟ نہیں, ایک سیکنڈ, اس میں کیا غلط کیا کہا انہوں نے؟ اب آ جائیں شہباز شریف, الگ لگے دونوں. نہیں, آ جائیں شہباز شریف پہ. مجھے یہ بتائیں کہ شہباز شریف جو کہہ رہے ہیں کہ ہم مفاہمت کرنا چاہتے ہیں, ہم پچھلی چیزوں کو بھولنا چاہتے, ہاں, اب آ جائیں کہ دیکھیں مفاہمت 2 فریقوں صاحب غلط سن لو, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مفاہمت 2 فریقوں کے درمیان ہوتی ہے. میں اکیلا اپنے آپ سے مفاہمت کروں گا؟ اور بھائی غلطیاں بھی 2 فریقوں سے ہوئی ہیں, دونوں فریق اپنی غلطیوں کا ازالہ کرنا چاہتے ہیں, ادراک ان کو ہوا ہے کہ ہم نے یہ غلطیاں کی ہیں. اور یہ بات درست ہے کہ اداروں میں بیٹھے لوگوں سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں. میں بھی ایک پارلیمنٹ صاحب یہ کہہ رہے ہیں, میاں شہباز شریف صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں مفاہمت کے لیے تیار ہوں, مجھ سے غلطیاں ہیں, آپ بھی اپنی غلطیاں مان لیں. یہ چاہ رہے ہیں؟ نہیں, میں ایک سیکنڈ, میں یہ کہتا ہوں کہ دونوں فریق, مفاہمت اس وقت دونوں فریقوں میں ہوتی ہے جب دونوں اپنی غلطیوں کا اعتراف کریں. یہ نہیں ہو سکتا کہ طاقتور جو ہے, میاں شہباز شریف نے غلط کہا نا, پھر کیا چیز غلط کہہ گئے نا وہ؟ کیا غلط کہا ہے؟ ہر ایک کا اپنا انداز ہے بات کرنے کا. دوسرا فریق تو نہیں مانا. ایک سیکنڈ چوہے صاحب, تو مفاہمت ہو گئی ہے. اگر دوسرا فریق تو پھر ہاتھ بڑھانے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک سیکنڈ, آپ کا بڑا ہاتھ شیخ رشید صاحب پکڑ رہے ہیں سر. اچھا, شیخ رشید صاحب کو متاثر کرنا یہ تو چاہتے ہیں. بیچارہ نہ 3 میں نہ 13 میں, اس کی بات کیا کرتے ہیں چوہے صاحب؟ جو گیٹ نمبر 4 خود کہے کہ میں پیداوار ہوں, خود کہے کہ میں نمائندہ ہوں, خود کہے میں سپوکس پرسن ہوں, خود ساختہ ہی, تو ایسے لوگوں کو کوٹ کرنے کی ضرورت نہیں. مگر یہ بات میں آپ کو واضح کر دوں کہ جب تک آپ ایک طاقتور بندہ جو ہے کمزور کے ساتھ مفاہمت نہیں ہوتی, نہ کر سکتا ہے, نہ ہی وہ مفاہمت جو ہے وہ اس کے فروٹفل نتائج نکلتے ہیں جب تک برابری کی سطح پر دونوں نہ ہو. ہماری سے یہ فرمائیے گا سر, یہ میاں شہباز شریف صاحب میسج کس کو دینا چاہتے تھے؟ کیا وہ شیخ رشید صاحب کو متاثر کرنا چاہتے تھے کہ شیخ رشید صاحب اپنا ہاتھ بڑھا کے ان کا ہاتھ پکڑ لیں اور کہیں کہ ٹھیک ہے جی آئیے EVM پہ بات کرتے ہیں, یا پھر یہ کسی اور کو میسج دینا چاہتے ہیں؟ اور کیا دوسری طرف سے سگنل آ رہے ہیں جس کی وجہ سے میسج دیا جا رہا ہے ان کو؟ نہیں, آئی تھنک میسج تو آبویسلی PTI کو دینا چاہتے ہیں, اور انہوں نے یہ محسوس کیا غالباً کہ جو نیریٹو لندن سے آ رہا ہے یا رائیونڈ سے آ رہا ہے, اس نیریٹو کے ہوتے ہوئے, ایک تو اس نیریٹو کی عوام میں کو پذیرائی نہیں ہے. آپ نے دیکھ لیا ہے کہ جو انہوں نے تحریک چلائی وہ عوام میں اس کو کسی قسم کی کوئی پذیرائی حاصل نہیں ہوئی. تو یہ میسج لندن اور رائیونڈ کا, اس سے عوام میں ان کی مقبولیت نہیں بڑھ رہی, اور یہ چیز دیکھتے ہوئے عوام چاہتی ہے کہ سیاست جان جو ہیں وہ زیادہ توجہ
ان کے مسائل حل کرنے کی طرف دیں, نہ کہ کوئی اپنے غصے نکالیں اور اداروں پہ اور باقی پارٹیوں پہ. تو آئی تھنک شہباز شریف کی یہ سوچ. آپ کا خیال یہ ہے کہ میاں شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں اور ان کو اشارے دے رہے ہیں کہ آئے مجھے بلوائیں یا میرے ساتھ آ جائیں, میرے پاس آ جائیں آپ؟ جی آبویسلی شہباز شریف صاحب تو یہ چاہ رہے ہیں کہ جو تنازع ہیں گورنمنٹ کے اور اپوزیشن پارٹیز کے, ان کا اگلے الیکشنوں سے پہلے کوئی خاطر خواہ کنسنسس بنایا جائے, حل نکالا جائے. بہت سی ایشوز ایسے ہیں جس میں ڈفرنس آف اوپینین پایا جاتا ہے, تو آئی تھنک ایک مناسب رویہ اختیار کیا ہے. بٹ ایشو یہ ہے کہ جب تک پی ایم ایل این کے اندر کوئی متفق رائے نہیں نظر آئے گی تو دوسری پارٹی پھر اتنا سیریسلی لیتے نہیں. مطلب شہباز شریف صاحب سے گفتگو شروع کی جائے اور لندن سے اور رائے بینڈ سے اس کے برعکس بیانات نکلیں تو دوسری پارٹی کو تو اعتماد اس سے نہیں حاصل ہوگا ان مذاکرات سے. ٹھیک ہو گئے ہمارے صاحب, آپ ساتھ ہی رہے گا, یہاں پہ چھوٹی سی بریک لیں گے, بریک کے بعد ضرورت. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. مصطفیٰ صاحب یہ فرمائیے گا سر, یہ ایک جو ارباب غلام رحیم صاحب کا ایشو ہے نا, جب گورنمنٹ نے ان کو وزیر اعظم صاحب نے اپنا معاون خصوصی بنا کے کراچی بھجوا دیا, کیونکہ پہلے تو وہ 8 سال کراچی گئے ہی نہیں کبھی, اور اس کی وجہ سے کہ آپ ان کو کراچی میں لینڈ نہیں کرنے دیتے تھے. اب وہ لینڈ بھی کیے, اب وہ جا کے وہاں پہ جوڑ توڑ بھی کر رہے ہیں کراچی کے اندر بیٹھ کے, اور وہ پاورفل ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ ایک سگنل آپ کی گورنمنٹ کو وہاں پہ دے دیا گیا, پاکستان پیپلز پارٹی کو دے دیا گیا کہ اب آپ کے دن بھی مک گئے ہیں, زیادہ نہیں, اس طرف سے میاں شہباز شریف صاحب. تو اب ایسا نہ ہو کہ دوبارہ پی ڈی ایم جو ایکٹیو ہو جائے اور میاں شہباز شریف صاحب کی قیادت میں, بلاول صاحب کی قیادت میں نیا جلسہ شروع ہو جائے. دیکھیے جہاں تک ارباب صاحب کو ایک ٹاسک دے کر وہاں پر بھیجنے کی بات ہے تو ان جیسے 10 اور کو دے لیں. پرہیپس ان کی اپنی جو سوچ ہے اس کے مطابق پنجاب میں ان کی حکومت ہے, بلوچستان میں کولیشن پارٹنر ہے, خیبر پختونخوا میں ان کی حکومت ہے, آزاد کشمیر کے اندر, آزاد کشمیر میں, گلگت بلتستان میں, تو اٹ از پرہیپس لاسٹ فرنٹیئر لیفٹ فار عمران خان. اگلے الیکشن سے پہلے انہوں نے گرا دینا آپ کو. یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ وہ گرا سکتے ہیں اسے یا نہیں گرا سکتے ہیں. لیکن گزارش یہ ہے کہ بجائے اگر حکومتیں گرانے اور حکومتیں بنانے کے تھوڑی سی توجہ عوام کے ایشوز پر دے لیں. ہم یہ آپس کی جو ہماری گفتگو ہے, یہ ایک میں کئی دفعہ احساس ہوتا ہے کہ ہم سارے مل کر, میڈیا, سیاستدان, سیاسی لیڈران, ایک ببل میں رہ رہے ہیں, اور اس کا جو ایک تعلق ہے ایک عام آدمی کے ساتھ وہ ڈسکنیکٹ ہوتا جا رہا ہے, وہ ببل کے باہر بیٹھا ہوا, اور وہ ببل کے باہر بیٹھا ہوا ہے. اس کی جو تکالیف ہے, جس طریقے سے اس کو زندگی گزارنی پڑ رہی ہے, اور اس کے لیے ہم آپس میں اپنی سیاسی مخالفتوں کو سیاسی دشمنی میں تبدیل کرنے پہ ہم شروع ہو چکے ہیں. ہم باہر تو اور ایک دوسرے کے سیاسی مخالف ہیں, اور انفارچونیٹلی اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ہم ایک اندھی نفرت اور عقیدت میں بٹا ہوا ایک معاشرہ بن چکے ہیں چوہدری صاحب. تو ہمیں اس معاشرے میں بہت سی چیزیں ٹھیک کرنی ہے, عوام کو ریلیف دینا ہے. اس کا مطلب میاں شہباز شریف صاحب کا پھر فارمولا ٹھیک ہے کہ ہمیں اکٹھا بیٹھنا چاہیے, تو پاکستان پیپلز پارٹی بھی اس کے لیے تیار ہے. دیکھیے ٹھیک کس طرح ہوں گی چیزیں, اس کے اوپر اختلاف ہے, اور ایک نقطہ نظر, اور بڑا میرے خیال میں بھی وہ بڑا مؤثر نقطہ نظر ہے, کہ آئین کے اوپر عمل درآمد. ٹھیک ہو. اب پچھلے اگر اس وقت جو پاکستان کو سب سے بڑا چیلنج ہے چوہدری صاحب, وہ چیلنج, اس میں کسی بھی سویلین حکومت کا کوئی کردار ہی نہیں. ایف اے ٹی ایف کا جو چیلنج آیا, افغانستان کا جو چیلنج ہے, ہم تو دور, انڈیا کا چیلنج ہے, امریکہ کا چیلنج ہے, چائنا کا چیلنج ہے, یہ سارے جو چیلنجز ہیں, کورونا ویکسین کا چیلنج ہے, وہ بھی ساری فوج کر رہے. تو یہ اس ساری صورتحال میں یہ ساری ڈسکشنز جو ہیں یہ پارلیمنٹ کے اندر ہونی چاہیے. اور جب کوئی پالیسیز بنتی ہیں بند کمرے میں, جو پالیسیز بناتے ہیں 2 یا 3 لوگ, اور جس طرح ماضی میں بنتی رہیں, اس کے نتیجے میں پھر بہت بڑے ڈیزاسٹرز ہوتے ہیں, اور پھر ان کی پولیٹیکل اونرشپ لینے کے لیے بھی کوئی تیار نہیں ہوتا. افغانستان ایک ڈیزاسٹر ہے اس وقت, ایف اے ٹی ایف ایک ڈیزاسٹر ہے. ایک دوسری میٹنگ ہونی تھی افغانستان پہ, ابھی تک وہ نہیں ہوئی, وہ بھی پھر نہیں ہو پائی. تو آئین پہ عمل درآمد ہونا چاہیے, اور انٹرفیئرنس نہیں ہونی چاہیے, عوام فیصلہ کریں. اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے قطن کوئی اس پروسیس کے اندر, ہم اپنی تاریخ کے اندر 1971 میں سانحہ مشرقی پاکستان سے گزر چکے ہیں. ہمیں تو اور سینسٹیو ہونا چاہیے, اور خیال رکھنا چاہیے کہ یار یہ جو پولیٹیکل پروسیس ہے اس سے دور رہا جائے, لوگوں کو فیصلہ کرنے دیں, ایک فیئر اینڈ اسکوائر گیم ہو. انڈیا ہمارے ساتھ ہمارا نیبر ہے, وہاں پر ان کی ہم سے بڑی آبادی ہے, ان کے ہم سے زیادہ صوبے ہیں, ہر دوسرے مہینے وہاں پر کوئی نہ کوئی الیکشن ہو رہا ہے, لیکن
वहां पे कोई पॉलिटिकल क्राइसिस नहीं। यहां पर हम पॉलिटिकल क्राइसिस से निकलते ही नहीं है। हर इलेक्शन ज़िमनी इलेक्शन हो, जनरल इलेक्शन हो, तो ऐसे लगता है कि जैसे पिछले कोई 30-40 साल से हम एक ही जगह पे खड़े हैं, वहां से हम आगे नहीं जा पा तो रहे। इसका मतलब ये हुआ कि अफ़ाम व तफ़हीम के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। गवर्नमेंट को बैठना चाहिए अपोजिशन के साथ, अपोजिशन को गवर्नमेंट के साथ बैठ के कोई एक लाहे अमल तय करना चाहिए ताकि मुल्क चल सके। जी हाँ, और उसमें हमें ये भी तयन करना होगा कि जो इलेक्टोरल प्रोसेस है उसके अंदर कोई इन्वॉल्वमेंट ना हो, वो फ्री एंड फेयर हो, यानी वो आपको गारंटी किया जाए, गारंटी किया जाए, और ओपन एंड एक खुले मैदान में इमरान खान साहब जीते, नवाज शरीफ साहब जीते, बिलावल ईवीएम साहब पे जीते। क्यों नहीं आते फिर आप लोग? इसलिए कि हमने आरटीएस का एक्सपीरियंस देखा है। आप पूरी ट्रस्ट दुनिया में चौधरी साहब कोई ऐसी एग्जांपल बताइए कि जहां पर इलेक्शन वाले दिन हॉटली कंटेस्टेड इलेक्शंस हो रहे हो और शाम 7 बजे के करीब जो इलेक्शन का पूरा निजाम है वो बैठ जाए और रात 2 बजे जाकर वो दोबारा तो ये एक्टिव होना शुरू हो, तो एतराजात तो उठेंगे, बातें तो होंगी। और फिर ऊपर से आखिरी नुकता कि जो हुकूमत ओवरसीज पाकिस्तानीज को वोट देना का हक देना चाह रही है, देखिए उसका भी हमें कोई ना कोई तरीका तो निकालना पड़ेगा, लेकिन जिस तरह हुकूमत चाह रही है उस तरह हमें तो कम से कम कबूल नहीं है हर हल्के के लिए अलग वोट। हम सुबह सोकर उठे तो पता चले मियां साहब के मुकाबले में पेरिस से 15,000 वोट एक्स्ट्रा आ गए, यहाँ इस्लामाबाद में पता चले कि जर्मनी से कोई 35,000 वोट आ गए, तो फिर क्या करें? वो पता चले टोटल वोट पूरे यूरोप के अंदर इतने नहीं जितने मियां साहब के अकाउंट से निकला। मियां साहब ये फरमाइए, इसका मतलब ये होगा गवर्नमेंट के साथ कोई अफ़ाम व तफ़हीम आपकी नहीं हो सकती, आप गवर्नमेंट के साथ नहीं बैठ सकते, क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब की जो ट्वीट है इसको पढ़ लें तो इस यूं महसूस होता है कि इनकी तरफ से दरवाजे बंद है, सिर्फ शहबाज साहब की तरफ से दरवाजे खुले। तो करना क्या चाहते हैं आप? मैं एक चौधरी साहब गुजारिश कर दूं, गवर्नमेंट नाम की कोई चीज है नहीं, ये एक हकीकत है। गवर्नमेंट नाम की नजर नहीं आती? नहीं, बिल्कुल नहीं है। आपके सारे बंदे अंदर जा रहे हैं। ये हाँ, ये बात जरूर है। तो गवर्नमेंट आप कह रहे हैं। कोई नहीं, वो ये है ना कि किसी के हाथ में कोई चीज है, किसी दूसरे के हाथ में कोई दूसरी चीज है। नॉन सीरियस लोग हैं, नाअहल लोग हैं, ना तजुर्बाकार लोग हैं, गैर संजीदा लोग हैं और गैर जिम्मेदार लोग हैं जो ये सारा कुछ खेल पाकिस्तान के साथ खेल रहे हैं। मगर मेरे भाई हुमायूं अख्तर साहब ने जो बात की है कि इनको अवामी पजीराई नहीं मिली उस बयानिए को, तो ये और खौफनाक बात है। इस तरह कि आप क्या कौम पर एतमाद नहीं कर रहे, या कौम को आप इतना नाहल समझते हैं, बेवकूफ़ समझते हैं कि कौम आइन कानून को नहीं पजीराई दे रही। आइन कानून को अगर वोट नहीं मिल रहा ना आपको, सर जलसा आपका अच्छा होता है, वोटर गायब हो जाते हैं। नहीं, फिर आप बयानिए की बात ना करें कि आप तो कह रहे हैं कि आपको आपके बयानिए की वजह से लोग रद्द कर रहे हैं। सियालकोट में, कश्मीर में आपने ये कहा कि आपके बयानिए की वजह से आपको लोगों ने वोट नहीं दिया, तो फिर हमारा बयानिया है क्या? नहीं, वो और अगर हमारा बयानिया गलत है या हेट है उनकी, वो लोगों को डैमेज कर रही है। लोग समझ रहे हैं कि आप एंटी एस्टैब्लिशमेंट हो रहे हैं या एंटी स्टेट हो रहे हैं। नहीं चौधरी साहब, हुआ ये है, बदकिस्मती से ये मैं कहूँगा और बड़े दुख से ये कहने लगा हूँ कि पहले हुकूमतें गिराई जाती थी। अब यह है कि रवश हमारी ये बन गई है कि हम जमात की लीडरशिप को गिरा रहे हैं, जमात की लीडरशिप को टारगेट कर रहे हैं कि ये इसको हटा दिया जाए। उस पार्टी की क्या कहाँ आपकी? वैसे पहले तो ये फैसला कर लें कि आपके लीडर मियां नवाज शरीफ साहब हैं, आपके लीडर मरियम साहब हैं, आपके लीडर मियां शहबाज शरीफ साहब हैं, आपके लीडर ख्वाजा आसिफ साहब हैं, आपके लीडर शाहिद खान अब्बासी साहब है। पहले ये फैसला तो करें। नहीं, फिर मेरा ख्याल मजाक ना करें आप। नहीं, मजाक नहीं, आप अगर सीरियस हैं, मैं सीरियस क्राइसिस है सर हर तरफ। सुन लेना, जमात का लीडर एक ही होता है और एक ही है जिसका नाम है नवाज शरीफ। अब आ जाए कि जो दूसरे लोगों का आप नाम गिनवा रहे हैं, ये जमातों के अंदर और भी बहुत से नाम होते हैं, जिम्मेदारी लगाई जाती है। हर आदमी का मुख्तलिफ है ना सर? नहीं, बयानिया नहीं, आप राय मुख्तलिफ कह सकते हैं सर। वो ओपनली जब बोलेगा तो वो बयानिया होगा। नहीं सब राय होती है कमरे के अंदर। मेरी ये सुन, जब आप पब्लिकली बोल रहे हो तो फिर वो राय नहीं रहती, फिर एक बयानिया हो जाता है। जमहूरी जमातों में अंदाजे गुफ्तगू राय देने का हर मेंबर को इस्तेहकाक होता है, कमरे के अंदर बाहर नहीं, बाहर। मगर सुने एक सेकंड, मगर जब लीडर फैसला कर लेता है, हतमी फैसला कर लेता है, आज तक 7-8 सालों में जो क्राइसिस का वक्त है मुस्लिम लीग नून पर, राय देने के बाद जब फैसला लीडर ने कर लिया, किसी को इख्तलाफ करने की हिम्मत हुई? ठीक है, किसी ने सवाल बंद कमरे में या बाहर फैसला? जो आपकी पिछली मीटिंग्स हुई है मियां नवाज शरीफ साहब के साथ, जो ऑनलाइन मीटिंग हुई जब उन्होंने आप सबसे बात की, उस वक्त उन्होंने मियां शहबाज शरीफ साहब का बयानिया रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने ये कहा कि कोई मिसालत नहीं होगी
اور ہم اپنا سٹینڈ کرتے ہیں اپنے پرانے, کہا نا انہوں نے, جب انہوں نے کہہ دیا تو پھر میاں شہباز شریف صاحب کیوں بول رہے ہیں سر پبلکلی؟ اچھا, میاں شہباز شریف کا اگر کل کے حوالے سے آپ کوٹ کرتے ہیں جو ان کا انٹرویو تھا, تو پھر میں اس کی وضاحت کر دیتا ہوں. میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی جسارت جو کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ انہوں نے کیا کہا. انہوں نے کہا کہ میں مفاہمت چاہتا ہوں, میں چاہتا ہوں کہ پچھلی چیزوں کو بھول کر آگے بڑھا جائے. ٹھیک ہے, اور غلطیاں ہو جاتی ہیں, غلطیاں سب سے ہوتی ہیں. میاں نواز شریف صاحب سے بھی ہو گئی. ایک سیکنڈ نا, رک جائیں. غلطیاں جن سے مفاہمت ہونی ہے ان کا بھی وہ ذکر کر رہے ہیں کہ ان سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں, اور جو کرنے والے ہیں ان سے بھی ہوئی ہیں. یہ بات, اور اگر میرا پلان مان لیا جاتا تو 2018 میں چوتھی مرتبہ اب آ جائیں جو 2018 کی بات کی جا رہی ہے, تو بھائی آپ تو مجھے چمڑ گئے تھے 2014 میں ہی, آپ نے اس کا نتیجہ دے دیا 2017 میں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ 2014 کا دھرنے سے لے کر اقامہ پر آپ نے مجھے سزا دے دی, اس کے بعد بھی کیا اسٹریٹجی مجھے اپنانی چاہیے تھی؟ مان لیتے نا آپ, وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میری مان لی جاتی, میرے پلان کے مطابق چلتے, تو میاں نواز شریف صاحب 2018 میں چوتھی مرتبہ. اگر میں آپ کی بات مان لوں کہ میاں شہباز شریف صاحب میری نہیں سر, نہیں, جو ان کی گفتگو کو آپ جس کی تشریح آپ کر رہے ہیں, اگر میں مان لوں تو 2018 میں تو نواز شریف کو سزا ہو چکی تھی, چوتھی دفعہ وزیر اعظم کیسے بن جانا تھا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ غلط فہمی پھر میاں شہباز شریف صاحب کو. نہیں, میں آپ کو غلط فہمی ہے. میں دوبارہ سنا دیتا ہوں. اچھا میری بات غلط فہمی کی گنجائش نہیں. اچھا میری اس سے سن لینا, میں آپ کو کہہ رہا ہوں 2014 سے 2017 تک کیا ہوا تھا. آپ دیکھ رہے تھے کہ آپ, اچھا آج نہیں ہوا, جو آج مختلف لوگ آج 8 بجے کے پروگراموں میں یا اس سے پہلے بات کر رہے ہیں کل کے حوالے سے شہباز شریف کے انٹرویو کے, تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا نواز شریف کو اس سے پہلے طیارہ ہائی جیکنگ کیس میں سزا نہیں ہوئی تھی؟ کیا وہ غلط تھی یا صحیح تھی؟ اور اسی طرح آپ مجھے یہ بتائیں کہ جسٹس قاضی عیسیٰ فائز کا میں نے ذکر کیا, میں وہ ثاقب نثار صاحب کا ذکر کر رہا ہوں. اس کا مطلب جب تک گورنمنٹ یا ریاست اپنی غلطیوں کا اعتراف نہیں کرے گی, آپ کی طرف سے کوئی سب جتنی دیر تک ریاست کے اداروں میں بیٹھے لوگوں سے جو غلطیاں ہوئی ہیں اس کا اعتراف نہیں کریں گے, ملک کا بھلا نہیں ہو سکتا. اور آپ کی طرف سے کوئی مفاہمت؟ ہم بھی بالکل, ہم آئین قانون کے مطابق بات کرنے کے لیے تیار ہیں. آئین قانون سے ہٹ کے نہیں. کس سے بھائی؟ پاکستان کے تمام لوگوں سے. ٹھیک ہے, آپ سے بھی کرنے کے لیے تیار. اسٹیبلشمنٹ سے بھائی آپ سے اچھا میری بات سنیں نا, میری بات تو سنیں نا. آئین اگر اجازت دیتا ہے اسٹیبلشمنٹ سے دیگر اداروں سے بات کرنے کی تو ضرور کریں گے, اور اگر آئین نہیں دیتا تو میں آپ سے کیسے بات کر لوں بھائی؟ بالکل ٹھیک. ہماری صاحب مسئلہ یہ ہے کہ جو میاں نواز شریف صاحب ہے ان کا نیریٹو بڑا کلیئر ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ اپنی غلطیوں کا اعتراف کریں اور اس کے بعد یہ وعدہ کریں کہ آئندہ اس قسم کی غلطی نہیں ہوگی, تو تبھی بات ہو سکتی ہے, ویسے بات نہیں ہو سکتی. جی ہماری صاحب. میاں صاحب, میاں جاوید صاحب, سن 1981 میں جب نواز شریف صاحب ضیاء الحق کی مارشل لا حکومت کا حصہ بنے تھے پہلی دفعہ, ان سے پہلے ان کا سیاست میں کوئی رول نہیں تھا, تب وہ کس آئین اور قانون کے تحت بنے تھے؟ اگر آپ کی پارٹی اتنی آئین اور قانون کی پذیرائی کرتی ہے, وہ کون سا آئین اور قانون تھا؟ اس کا ذرا مجھے جواب دے دیں. اگر بعد میں بات کروں, پہلے بات کرنے دیں ان کو. جی مائی صاحب. ہاں, اب آپ کا کیا سوال تھا جاوید چوہدری صاحب؟ سر مسئلہ یہ ہے کہ جو میاں نواز شریف صاحب کا نیریٹو یہ ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ جب تک ادارے اپنی غلطیوں کا اعتراف نہیں کرتے اور یہ فیصلہ نہیں کرتے کہ آئندہ اس قسم کی غلطیاں نہیں ہوں گی, ہماری طرف سے کوئی مفاہمت نہیں ہوگی. بلکہ ان کا جو ٹویٹ ہے اگر اس کو ہم تھوڑا سا ریڈ کر لیں, زیادہ اس کی ڈیپتھ میں جا کے دیکھیں, تو ایسا لگتا ہے جیسے میاں شہباز شریف صاحب سے وہ خوش نہیں ہیں. جی دیکھیے جاوید چوہدری صاحب, آپ نے پاکستان کے پچھلے 5-6 الیکشنز دیکھے ہیں, اور آپ نے ہمیشہ یہ دیکھا ہے کہ جو پارٹی ہارتی ہے وہ جیتنے والی پارٹیوں سے ایگزیکٹلی یہی ان کے الزامات ہوتے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ سے آ گئے ہیں اور دھاندلی کے ذریعے آ گئے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو نیریٹو لنڈن سے اور رائیونٹ سے نکل رہا ہے, اس میں صرف یہی ہے کہ ان کو کوئی ایسی قوتیں یہ انشور کرائیں کہ آپ کی عوام میں پذیرائی ہے کہ نہیں ہے, ووٹر آپ کے ساتھ ہے یا نہیں ہے, آپ ہی جیتیں گے تو تب شاید وہ راضی ہو جائیں. اس سے پہلے تو مجھے نہیں لگتا وہ راضی ہوں گے, یہ ہونے نہیں لگا.
اچھا ویسے مائی صاحب آپ کے پاس ایک سوال چھوڑنا ہے اور اس کے بعد میں نے وقفہ لینا ہے چھوٹا سا. سوال یہ ہے کہ ٹھیک ہے اکانومی ہم سے بہتر نہیں ہو رہی, لیکن کرونا کے معاملے میں جو پاکستان کی اس وقت صورتحال ہے وہ انتہائی مخدوش ہے کہ جا کے پوری دنیا ٹھیک ہو رہی ہے, پاکستان دوبارہ بیمار ہو رہا ہے, اور کراچی کے اندر اور جو وفاق کے اندر جو اختلافات ہیں وہ اتنے کھل کر سامنے آ گئے ہیں کہ کوئی بھی شخص عقل مند آدمی یا پڑھا لکھا آدمی وہ بڑی حیرت سے دیکھ رہا ہے کہ اگر وفاق اور صوبہ اس ایشو پہ بھی اکٹھا نہیں ہو سکتا تو کس ایشو پہ اکٹھا ہوگا. چھوٹی سی بریک کو بریک حاضر ہوتا. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ہمائی صاحب اگر ہم ہر چیز کو سائیڈ پہ کر دیں, پالیٹکس کو چند لمحوں کے لیے سائیڈ پہ کر دیں, تو ایک سوال یہ ابھرتا ہے کہ پرفارمنس کی, گورننس کی صورتحال پاکستان کے اندر یہ ہے کہ کرونا میں بھی 2 سال کے بعد بھی پاکستان کی جو آج صورتحال ہے وہ انتہائی خطرناک ہے. ریڈ لسٹ کے اندر ہم ہیں. 9% اس وقت کرونا جو اس کی شرح ہے پاکستان کے اندر, کراچی کے اندر 23% ہے. صوبہ اور وفاق ابھی بھی لڑ رہا ہے ویکسین کے لیے. اور جب یہ سچویشن ہو 2 سال بعد بھی, تو پھر یہ سر یہ جو پالیٹکس ہے بے معنی سی ہو جاتی ہے. اس کا مطلب ملک نہیں چل رہا. پھر چوئی صاحب دیکھیے, کرونا کی جو پاکستان کی ہینڈلنگ ہے اس کو دنیا میں سراہا گیا ہے. یہ جو NCOC, پاکستان کی فوج اور تمام اداروں نے مل کے, حکومت نے جو سمارٹ لاک ڈاؤنز کیے ہیں, اس میں جیسے کہتے ہیں لائیوز اینڈ لائیولیہڈ, زندگیوں کو بھی بچایا اور روزگار کو بھی ہم نے کہا. لیکن ہماری صاحب پاکستان ریڈ لسٹ میں ہے, اس کے باوجود, بچانے کے باوجود. نہیں سر, اس وقت 9% ہے جب دنیا میں تیزی سے کم ہو رہا ہے, بلکہ ختم ہو رہا ہے. سر اگر میں 23% کراچی ہے جو پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے. جواب اگر مکمل کر لوں, میں ایک پوائنٹ ریز کرنا چاہتا ہوں. ریڈ لسٹ صرف برطانیہ کی ریڈ لسٹ میں ہے, دنیا کی ریڈ لسٹ میں تو نہیں ہے. امریکہ جا رہے ہیں, پاکستانی آ جا رہے ہیں. یہ ایک نیا, دیکھیے یہ جو وائرس ہے اس کے نئے ویریئنٹ سامنے آتے ہیں. یہ پہلا وائرس تھا, اب اس کا چوتھا ویریئنٹ جو ہے اس کو ڈیلٹا ویریئنٹ کہتے ہیں. ڈیلٹا ویریئنٹ انڈیا سے نکلے. آپ نے دیکھا ہے کہ اس نے انڈیا میں کیا تباہی مچائی ہے. ساری دنیا میں اب 2 سال بعد یہ ڈیلٹا ویریئنٹ بشمول امریکہ, بشمول چائنا, یہ سب یورپ, یہ ڈیلٹا ویریئنٹ پھیل رہا ہے. یہ ڈیلٹا ویریئنٹ کی وجہ سے آپ ایک سرج دیکھ رہے ہیں, اور مجھے پورا یقین ہے کیونکہ پاکستان میں ایک طریقے کے تحت ویکسینیشن ہو رہی ہے. تقریباً کافی زیادہ لوگ, 25 ملین کے قریب لوگ جو ہیں وہ ویکسینیٹ ہو چکے ہیں. پروگرام جاری ہے, تو ہم اس ڈیلٹا ویریئنٹ پہ بھی قابو پا لیں گے. یہ جو آپ سرچ دیکھ رہے ہیں یہ 2 سال پرانا وہ الفا ویریئنٹ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ سندھ گورنمنٹ کی یہ بات درست ہے کہ ہمیں لاک ڈاؤن کرنا چاہیے تاکہ یہ پورے پاکستان کے اندر نہ پھیلے, کہیں خدا نہ خواستہ پاکستان انڈیا نہ بن جائے. تو پھر تو وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں سر کہ اس کو کنٹرول نہیں کر پا رہے ہم, تو ہمیں لاک ڈاؤن کرنا چاہیے کراچی کو. پھر ویل یہ آپ کو پتا ہے جاوید چودھری صاحب, یہ پرانی بحث ہے کہ لاک ڈاؤن مطلب ٹوٹل لاک ڈاؤن کیا ہوتا ہے, سمارٹ لاک ڈاؤن کیا ہوتا ہے. یہ پرانی بحث ہے. ہماری گورنمنٹ کی اور NCOC کی سوچ یہ ہے کہ سمارٹ لاک ڈاؤن سے قابو کیا جا سکتا ہے. اس چیز کو, اس ٹیکنیکل اور سائنٹیفک چیز کو ہم کنٹروورشل اور پولیٹیکل بنا دیتے ہیں. ہماری سوچ مختلف. ہمارا خیال ہے کہ اگر لیکن سر ویکسین لگانا تو ہماری ذمہ داری تھی نا, علاقوں میں کیا جائے تو اس سے بھی مسئلہ حل ہو سکتا ہے. آج بھی 20% سے زیادہ آبادی کو ہم ویکسین نہیں لگا سکے, یہ ہمارا ایک فیلئر نہیں ہے سر, جبکہ 100% ملک ہیں جنہوں نے 100% ویکسین لگائی. سر 100% ابھی کسی نے بھی نہیں لگائی. اسرائیل نے بھی نہیں لگائی, امریکہ نے بھی نہیں لگائی, یہ جو کامیاب ویکسینیشنز ہیں, برطانیہ نے بھی نہیں لگائی. 100% کسی نے نہیں لگائی. ہمارا ویکسینیشن پروگرام, ہمارے پاس خاطر خواہ تعداد میں ویکسین موجود ہے. بہت زیادہ سینکڑوں کے حساب سے سینٹرز کھل چکے ہیں, اور اس میں اعلیٰ معیار کے طریقہ کار سے ویکسینیشن لگائی جا رہی ہے پاکستان میں اس وقت. ٹھیک ہو گئے مصطفیٰ صاحب, کیونکہ آپ کا ایشو ہے. اب یہ فرمائیے گا سر, یہ سندھ کیوں ڈٹ گیا سر وفاق کے خلاف, جب NCOC آپ کو کہہ رہی ہے کہ آپ مخصوص علاقے لیں, ان کے اندر آپ ایک لاک ڈاؤن کریں, فل لاک ڈاؤن نہ کریں. ہم ابھی تک اس بحث میں پھنسے ہوئے, اور ویکسینیٹ کراچی کے اندر لوگ نہیں ہو رہے, ابھی بھی لائنیں لگی ہوئی. چوئی صاحب, اس میں میرا خیال یہ کہ میں, میاں صاحب, آپ, اس پروگرام کے ہمایوں صاحب, ہم لوگ یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ کسی جگہ پہ لاک ڈاؤن ہونا چاہیے, کسی جگہ پہ نہیں ہونا چاہیے. یہ فیصلہ اگر کسی نے, حکومت نے کیا ہے, سندھ حکومت نے کیا ہے, تو جو رائے اس ضمن میں سب سے اہم ہے وہ میڈیکل ایکسپرٹس کی اور ڈاکٹرز کی ہے. ٹھیک ہے.
اگر وہ اس وقت میڈیکل ایکسپرٹس اور ڈاکٹرز یہ کہہ رہے ہیں کہ حالات تیزی سے خرابی کی طرف ایمرجنسی کا مطالبہ کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحبان، تو پھر ہمیں ان کی بات سننی چاہیے بجائے اس کے کہ ہماری تو کوئی اس کے اندر ریلیونٹ ایکسپرٹیز نہیں ہے۔ دوسرا پھر ہم یہ بات تو تعین اس کا ہم آسانی سے کر سکتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ کہ اگر صورتحال جس طرح ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں، میڈیکل ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں کہ خرابی کی طرف جا رہی ہے، تو بر وقت اگر ہم نے کوئی قدم نہ اٹھایا تو ہمارا جو ہیلتھ انفراسٹرکچر ہے پورے پاکستان میں وہ کوئی امریکہ اور یورپ کے مقابلے کا تو ہے نہیں۔ وہ کلیپس کر گیا تھا امریکہ کا، امریکہ کا کلیپس کر گیا یورپ کا۔ تو اگر ان ممالک کا ہیلتھ انفراسٹرکچر کلیپس کر سکتا ہے تو ہم تو کوئی شے ہی نہیں ہے۔ انڈیا کا ہمایوں صاحب نے خود اگزامپل دی کہ انڈیا کے اندر کیسی تباہی اس نے پھیری۔ تو یہ احتیاط کا کام ہے، اس میں ہمیں سب کو احتیاط کرنی ہوگی، ویکسینز لگانی ہوں گی۔ بہت زیادہ لوگ ہمارے دیہاتوں میں عام پبلک جو ہے طرح طرح کی کانسپریسی تھیریز ہیں جس میں وہ بلیو کرتے ہیں، کنونس نہیں کر سکے لوگوں کو کہ جی کہ آپ ویکسین لگائیں۔ لیکن اس میں مصطفیٰ دیکھیں کہ 23% کا مطلب ہر چوتھا بندہ ہے کراچی کے اندر کرونا کے شکار۔ جی ہاں، اتنی بڑی تعداد، ہاسپٹل میں جگہ نہیں ہے، گنجائش نہیں ہے۔ اب ڈیلٹا تو الٹیمیٹلی اس کا کیا نکلے گا؟ اسلام آباد میں وہاں سے لوگ نکل رہے ہیں، میری کچھ بات ہوئی اور ہمارے جو ہاسپٹلز ہیں یہاں پر اسلام آباد میں بھی فل ہو رہے ہیں، تو یہ بڑی تیزی سے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں اقدامات تو اٹھانے ہوں گے۔ جہاں تک سمارٹ لاک ڈاؤن کا تعلق ہے، آپ بھی اس بات سے بخوبی واقف ہیں اور میں بھی، ہمایوں صاحب بھی واقف ہیں کہ یہ سمارٹ لاک ڈاؤن صرف کاغذات میں ہے اور ٹی وی کی ٹاک شوز اور پریس کانفرنسز تک ہے۔ اس کے علاوہ 2 پولیس مین سے تو سمارٹ نہیں ہو سکتا نا، وہ نکل جاتے ہیں لوگ سارے اپنی گاڑیوں میں بیٹھ کے۔ صرف گپ ہی ہے۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ باقی مفاہمت آپ چھوڑ بھی دیں، مثلا ای وی ایم کو بھی چھوڑ دیں، باقی سارے ایشوز کو بھی چھوڑ دیں، کم از کم کرونا کے اوپر گورنمنٹ کو اپوزیشن کو گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے کوئی نہ کوئی ایک فیصلہ ضرور کرنا چاہیے، ایک لاہے عمل دیں تاکہ کم از کم ملک سے نکل سکے۔ 2 سال ہو گئے سر ہم۔ یار جاوید چوہدری صاحب، بدقسمتی ہے کہ جن کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں، جس حکومت کو، پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں حکومت نام کی چیز نہیں ہے، وجہ کہ منتخب لوگ عوام کا فکر کرتے ہیں، پالیسی بناتے ہیں۔ جب آپ کرونا آیا تو اس وقت شہباز شریف باہر تھے، آئے پاکستان، انہوں نے کہا کہ آئیں مل بیٹھ کر کوئی پالیسی بنائیں جس سے اس چیز سے بچا جا سکے، قوم کو بچائے۔ مذاق اڑایا گیا۔ آپ یہ دیکھیں کہ کیا کچھ، جب وہ ایک وائرس آیا تھا ہمارے دور میں ڈینگی، تو ڈینگی برادران کہہ دیا گیا۔ آج انہوں نے کہا مجھے تجربہ ہے، آپ کوئی حکومت تھوڑی لینے گیا تھا، کوئی NRO تھوڑی لینے گیا تھا۔ تو آپ دیکھیں کشمیر پہ کسی چیز پہ، قومی ایشو پہ یہ بیٹھنے کو تیار ہوتے ہیں۔ اپوزیشن تو عوام کی نمائندہ ہے۔ شیخ صاحب تیار ہیں آپ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے، انہوں نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے ای وی ایم پہ آ جائیں، شیخ رشید صاحب تیار ہیں۔ شیخ رشید صاحب تو مذاکرات آ گئے نے، تو پھر بس ہی کر دیو، رہنی دیو۔ کسی نہ کسی جگہ سے تو آپ کو سٹارٹ کرنا نا۔ میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اگر اس پہ بات آ گئی ہے تو پھر رہنی دیو۔ ہمارے صاحب کوئی نیشنل پالیسی بنا لے، کم از کم ایک ویکسینیشن پہ ہی بنا لے۔ ایک میرے بھائی ہمایوں اختر صاحب نے کہا تھا، بڑی معذرت سے میں یہ عرض کر دوں، انہوں نے کہا کہ ضیاء الحق کے دور میں کون سا آئین قانون تھا۔ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں، مگر ان کی خدمت میں یہ ضرور عرض کروں گا کہ ایوب ہاں ہو، یایا ہوں، ضیاء الحق ہو، پرویز مشرف کا دور ہو، تو آئین شکنوں کا تو کوئی ذکر کرتا نہیں ہے، مگر آئین شکنوں کے دور میں اگر کوئی سیاست کا آغاز کرتا ہے یا جماعت کوئی کام کرنا شروع کرتی ہے تو اس پہ ہم بڑا اعتراض کرتے ہیں، مگر آئین شکنوں کا ذکر تو جیسا دور ہوگا اسی میں کوئی جی۔ ہمارے صاحب چند سیکنڈ بچے ہیں سر، کوئی جواب دینا چاہیں تو آپ۔ جی ہمارے صاحب۔ سر آپ نے کون سی پارٹی بنائی تھی اور جدوجہد شروع کی تھی اپوزیشن کی؟ آپ تو ایک مارشل لا حکومت کا حصہ بن گئے تھے۔ میں تو یہ پوچھ رہا ہوں کہ وہ کس آئین اور قانون کے تحت آپ مارشل لا حکومت کا حصہ بنے تھے؟ وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آنے والوں کو احتساب کر لیں لیکن لانے والوں کو بھی کریں، مجھے جو انڈرسٹینڈ میں نے کیا۔ خود صاحب آپ نے گفتگو سنی، فیصلہ خود کر، اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو ہر قسم کی مصیبت سے محفوظ رکھے۔ اللہ حافظ۔